खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, हमारा खुदा जो भला खुदा है और हमें प्यार करता है, इसलिए वो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ खूबसूरत मौके फराहम करता है ताकि हम खुदावंद जिंदा खुदा की इबादत करें और उसकी प्रस्तुत करें और उसके नाम को जलाल दें। तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत सलाम पहुँचे। आइए आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे शमूएल नबी की पहली किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से। शमूएल नबी की किताब, पहली किताब, दूसरा बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। 5वें आयत में लिखा है, वो जो आसूदा थे रोटी की खातर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो भांज थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज खुदावंद के जिंदगी बख्श मोहतबर कलाम में से हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन बी प्रॉस्पर। जमीन पर हम कैसे सरबुलंद सरफराज हो सकते हैं। यहाँ जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ एक ऐसी औरत जिसका नाम हन्ना है, उसकी खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी है। वो खुदावंद के हजूर में उसकी अज़मत, उसकी शान, उसकी कद्दूसियत और उसके बड़े फजल को बयान करती है। और हम देखते हैं कि हन्ना की जिंदगी के अंदर हन्ना एक ऐसी औरत थी जो भांज थी, और खुदावंद की तरफ से उसका रहम जो था वो बंद किया गया था। और हम जानते हैं कि उसकी जो सोच थी वो उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की उसको तानाजनी करती, उसे परेशान करती थी, मायूस करती थी, बेदिल करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि ये औरत अगरचे अपने अंदर तो एक गमगीन औरत थी, अगरचे एक ऐसी औरत थी जो हालात से पिसी औरत थी, एक ऐसी औरत थी जिसके सामने शायद उस वक्त कोई उम्मीद नहीं नजर आती और वो मायूसी के अंदर, बेदिली के अंदर है। लेकिन एक बहुत अहम बात जो है वो जिंदा खुदा पर भरोसा रखती है, वो जिंदा खुदा पर तवक्कुल करती है, वो जिंदा खुदा की अजमत को और उसकी कद्दूसियत का इकरार करती है, और वो बयान करती है कि खुदावंद की मानद कोई कद्दूस नहीं, खुदा की मानद कोई और ऐसा है ही नहीं है। हमारा खुदा ही कद्दूस है, हमारा खुदा ही बुजुर्ग बरतर है, और हमारा खुदा ही कादर मुतले खुदा है जो तमाम हालात को अपने कंट्रोल में रखता है। और हम जानते हैं कि जब उसका खामन जो है वो खुदा के हुजूर में सहला में कुर्बानी गुजराने जाता तो उसके अंदर हन्ना के लिए एक बहुत बड़ी मोहब्बत थी। वो अपनी दूसरी बीवी फिन्ना और उसके बच्चों को एक हिस्सा, लेकिन इसको 2 हिस्से जो थे वो खुराक के, खाने के, उस कुर्बानी के, शुक्रगुजारी के देता था। और वो जो हन्ना से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन हम देखते हैं कि हन्ना एक मायूस, बेदिल और गमगीन औरत थी, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं हारी,
وہ کبھی بھی بے دل نہیں ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں اکثر مایوس ہو جاتے، بے دل ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اور وہ حالات کے نیچے دب جاتے ہیں، اور وہ زندہ خدا پر ایمان اور توکل رکھنے کی بجائے دنیا کے معبودوں اور ایسی چیزوں پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نہ تو اپنی ذات کے اندر خدا ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ غیر معبودوں کے پاس جاتے، وہ پیروں کے پاس جاتے، وہ فقیروں کے پاس جاتے، اور وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اپنے اندر ذات کے اندر کچھ بھی نہیں رکھتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ زندہ خدا پر بھروسہ رکھتی اور زندہ خدا پر اپنی امیدیں لگائی ہوئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کے حضور میں جاتی ہے تو پہلے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہ خدا کے حضور میں سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ پہلے باب کی 9ویں آیت سے جب ہم تلاوت کرتے تو لکھا ہے، اور جب وہ سیلا میں کھا چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الفاظ، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نارینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکر اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حنا خدا کے حضور میں سنجیدگی کے ساتھ دعا کرتی ہے تو صرف وہ خاموشی کے ساتھ خدا کے حضور میں بولتی جاتی ہے، اس کے ہونٹ ہی ہلتے ہیں لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور ایلی جو ہے اگرچہ وہ کاہن ہے لیکن وہ حنا کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ اسے ایک ایسی عورت سمجھتا ہے جو نشہ پی کر خداوند کے حضور میں آ گئی ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تو کب تک اس نشہ میں رہے گی؟ لیکن وہ اقرار کرتی ہے کہ میں نے کوئی نشہ نہیں پیا، میں نے تو صرف اپنا دل خداوند کے حضور میں انڈیلا ہے، میں تو دل کی غمگین ہوں۔ خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب ہم اپنا دل خداوند کے حضور میں انڈیلتے ہیں، جب ہم اپنے دل کو خدا کے حضور میں شکستہ کرتے ہیں تو ہماری خدا سنتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ خدا حلیموں اور فروتنوں کو جواب دیتا ہے مگر مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خداوند کے حضور میں شکستہ ہو جاتے ہیں، پہلی بات جو آج ہم حنا کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ اس نے زندہ خدا پر توکل کیا، اور وہ زندہ خدا کے حضور میں اس کی ہیکل کے اندر جا کر اپنے آپ کو سنجیدہ کر کے جھک جاتی ہے، دعا کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے اور اس کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر ہم زمین پر سر بلند ہونا چاہتے ہیں، سرفراز ہونا چاہتے ہیں، خدا کی برکات اور نعمتوں کی آسودگی چاہتے ہیں، تو پہلی بات کہ اپنے زندہ خدا پر توکل کرنا شروع کیجیے، اپنے زندہ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کے حضور میں آتے تو ہیں لیکن حنا کی طرح ہمارا ایمان جو ہے وہ زندہ خدا پر نہیں ہے، ہم اپنے اندر کوئی شک رکھتے ہیں، ہم اپنے اندر کوئی بے دلی رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اندر مایوسی رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ حنا اگرچہ بے دل مایوس تھی، غمگین تھی، لیکن جب اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور جانا کہ خداوند ہی قدوس ہے اور اس کے سوا دنیا پر کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اس نے اپنا دل خدا کے حضور میں ڈالا۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے دل کو سنجیدگی کے ساتھ خدا کے حضور میں خالی کریں، اور جب ہم اپنے دل کو خدا کے حضور میں خالی کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔
پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری فریاد پر نگاہ کرتا ہے۔ جب ہم زبور کی کتاب پڑھتے ہیں تو زبور کے اندر ہم دیکھتے ہیں، زبور 34 کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ خداوند کے روح کی تحریک میں لکھتا ہے، 14 اور 15 آیت بڑی خوبصورت باتیں یہاں ہیں۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اس بات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اور اس بات پر یقین کیجئے کہ خدا کی نگاہ صادقوں پر رہتی ہے۔ جب ہم ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خدا کے حضور میں آتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ زبور 143 کے اندر لکھا ہے، خدا ان سب کے قریب ہے جو سے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ جو سے سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے اس کے اندر راستی نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے اس کے سنجیدگی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ زبور 66 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ خدا مبارک ہو جس نے میری دعا کو نہ تو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ جب ہم بدی کو دور کر کے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سنجیدہ کر لیتے ہیں اور اپنے خدا کے حضور میں جھکتے ہیں تو پھر وہ اس کی نگاہ ہمارے اوپر لگی رہتی ہے اور پھر وہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ وہ ہمارے قریب رہتا ہے اور ہر وقت وہ ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ خداوند تیار رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نے جب زندہ خدا پر توکل کیا اور اس کے حضور میں آ کر وہ بڑے ایمان کے ساتھ جھک جاتی ہے اور اس نے اپنا دل خداوند کے حضور میں خالی کر دیا، اس نے اپنا دل انڈیل دیا خداوند کے حضور میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فریاد جو ہے وہ خدا کے حضور میں سنی جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں جو حنا کی زندگی سے، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے کہ حنا اگرچہ بے اولاد تھی اور اسے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہ خدا کے حضور میں ایک عہد کرتی ہے کہ اگر تو مجھے فرزند نارینہ عطا کرے تو پھر خداوند میں اسے تیرے حضور میں لاؤں گی اور وہ زندگی بھر میں تجھے دے دوں گی۔ یہاں خدا کے ساتھ وہ ایک عہد کرتی ہے، خدا کو وہ اپنا جو کچھ قیمتی ہے وہ اسے دے دینا چاہتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بے اولاد شخص کو جب اولاد ملتی ہے تو اس سے زیادہ قیمتی اس کے لیے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ اولاد خدا کے حضور میں ہے قیمتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نا امیدی کی حالت میں ہوتے ہیں، بانجھ پن کی حالت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر اس کو امید مل جاتے تو اس وقت وہ خداوند کے حضور میں یہ کہے کہ خداوند میں تو اسے زندگی بھر کے لیے تجھے دے دوں گی، تو یہ ایک بڑی مشکل بات تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی طرح یہ ابراہیم کی بھی ایک خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے کہ ابراہیم کو خدا نے بزرگی کے وقت میں جب وہ 99 برس کا تھا تو اسے ایک فرزند دیا، اور جب اسے فرزند دیا تو اس کے ساتھ بڑا خوش تھا، شادمان تھا، اور جب وہ اس کے ساتھ خوش تھا تو شاید خدا کے ساتھ وہ اتنا اسے وقت نہیں دیتا، تو خداوند سے کہتا ہے کہ تو اپنی قیمتی چیز جو تیری اولاد ہے اسے میرے لیے قربان کر دے۔ اب ابراہیم کے لیے بات بہت مشکل تھی کہ ایک زندگی بھر کی امید کے بعد اسے ایک فرزند ملا اور خداوند کہتا ہے اسے میرے لیے قربان کر دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو وہ لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، ان کے سامنے زندہ خدائی ہے، اور وہ اس کی قدوسیت کا خیال کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اپنی ہر چیز اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے لکڑیوں پر اسے سوکھتی قربانی کے لیے رکھ بھی دیا، اور اس کے گلے پر اسے ذبح کرنے کے لیے چھری بھی اس نے چلانے کے لیے اپنے ہاتھ پہ چھری لے لی۔ لیکن جب خداوند نے دیکھا کہ ابراہیم نے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی مجھے دے دی ہے، تو خداوند نے اسے کہا کہ ابراہیم میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں، خداوند سے پیار کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس قدر ہماری برکات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جب خدا پر ایمان لایا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ابراہیم جو ہے بائبل مقدس میں ایمانداروں کے باپ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ابراہیم کی نسل کے ساتھ خداوند نے اسے سچی نعمتیں دینے کے لیے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اور ابراہیم کی سچی نعمتوں میں آج وہی سب
شامل ہو جاتا ہے جو ابراہیم کی طرف ایمان رکھتے اور اس پر توکل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حنا بھی اسی طرح خداوند پر توکل کرتی ہے اور کہتی کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نورینہ عطا کرے تو میں خداوند وہ اسے تیرے حضور میں دے دوں گی اور زندگی پر وہ تیرے حضور میں رہے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایسی دعا کر رہی ہے تو پھر خداوند کے حضور میں اس کی دعا کی سنوائی ہوتی ہے. اور پھر ایلی کاہن بھی جب وہ جانتا ہے کہ یہ تو ایسی ایک افسردہ عورت ہے جو غمگین ہے، دکھی ہے، اور اس نے دل اپنا خداوند کے حضور میں ڈالا ہے، تو اس نے کہا جا تیری فریاد یا جو کچھ تو نے دعا کی ہے وہ خداوند اسرائیل کا خدا تیری دعا کو سنے. اور پھر ہم ایک اور بات خوبصورت بات جو دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک حنا جو ہے وہ ایک ایسے اصول پر جو دنیا کا اور خدا کا بھی اصول ہے، خداوند نے فرمایا، یسوع مسیح نے لوکا کے انجیل میں کہا دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا. جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند ہمیں اس کے عوض برکت دیتا ہے اور خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں خوشحال کرتا ہے. خدا کے حضور میں جب ہم خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کا کچھ حصہ دیتے ہیں یا اپنی زندگی کی کوئی قیمتی چیز خدا کے حضور میں دیتے ہیں تو خداوند اسے واپس لوٹاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم خداوند اسے بڑھا کر کثرت کے ساتھ برکت دیتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک قانون ہے کہ بیج بونا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر بیج بوتے ہیں تو ایک مقدار کے اندر بیج بوتے ہیں، اور وہ جب بیج زمین کے اندر جاتا تو زمین اسے اپنے اندر نہیں رکھتی بلکہ اسے بڑھا کر واپس کرتی ہے، اور وہ بیج ہمارے لیے کثرت کی کا پھل لاتا ہے اور وہ کثرت کی پیداوار ہوتی ہے. اسی طرح خدا کے حضور میں جب ہم اس اصول کو اپناتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بینک جو ہیں ان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بینکوں کے اندر کچھ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بینک جو ہمیں سود سمیت واپس کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا کچھ زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے. اسی طرح ہم جب خدا کے حضور میں اپنی زندگی کو دیتے ہیں تو پھر اس کا جو خدا کے حضور میں جو برکت ہے وہ ہمیں ملتی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی اس بات کو جب حنا جو ہے اس کو خداوند بیٹا دیتا اور اس کا نام سیمول رکھتی ہے اور پھر وہ خداوند کے حضور میں اسے لاتی ہے اور خداوند کے حضور میں وہاں چھوڑتی ہے، تو دوسرے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی سے کہتا ہے کہ تو نے خدا کے حضور میں قرض دیا ہے خدا کو، اور خدا اس قرض کو برکت کی صورت میں تجھے لٹائے گا اور تجھے خداوند جو ہے وہ نسل دے گا. جب ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو یا اپنے روپے پیسے کو خدا کے حضور میں دیتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں اس کے عوض سرفراز کرتا ہے، خداوند ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آج حنا کی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک سبق آموز ہے یا ہمارے لیے ایک برکت کا سبب ہے. یہاں لکھتا ہے پہلے باب کی 28 آیت میں لکھا ہے اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دیا گیا ہے. تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حنا خداوند کو جب سیمول دیتی ہے تو پہلی بات خداوند کے حضور میں شکر گزاری کا سجدہ کرتی ہے، خداوند کے حضور میں شکر گزاری کرتی ہے الفاظ کی صورت میں. نہ صرف اس نے سیمول کی صورت میں خدا کے حضور میں شکر گزاری کی کہ خداوند اس کے رحم کو کھولا اور اسے اولاد والی بنا دیا، اور اس کے دشمنوں کے خلاف جو اس کے خلاف منہ کھولتے تھے اسے سرفراز کیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کو سجدہ کرتی ہے. بہت سے لوگ آج زمین پر برکت پانے کے بعد خدا کے حضور میں شکر گزاری نہیں کرتے اور وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے لوکا کے انجیل میں 17 باب میں کہ 10 کوڑی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، اور 10 کوڑی جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے تائی کہنوں کو دکھاؤ. لکھا ہے کہ وہ 10 جاتے ہیں اور جاتے جاتے وہ شفا پا جاتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ واپس آتا ہے اور آ کر خداوند کو سجدہ کرتا ہے اور خداوند کی تعظیم کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کی اس بڑی بیماری سے اسے آزاد کر دیا. لیکن 9 جو ہے وہ واپس نہیں لوٹے. خداوند نے کہا کیا 10 نے شفا نہیں پائی، اور 9 جو ہے وہ شکر گزاری کیے بغیر شفا پا کر چلے گئے. آج دنیا کے اندر لوگ خدا کی شکر گزاری کے بغیر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں، برکتیں نعمتیں پانا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو نہ تو جھکاتے نہ سجدہ کرتے ہیں. لیکن حنا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب خدا ہمیں ہماری دعا کا جواب دیتا ہے،
خدا میں برکتوں سے آسودہ کرتا ہے، خدا میں نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے، تو پہلی بات جو ہمیں خدا کے حضور میں کرنی چاہیے وہ شکر گزاری ہے، خدا کی تعظیم ہے، خداوند کے حضور میں اس کی عزت کرنا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ خدا کے حضور میں سجدہ کرتی ہے بلکہ وہ اپنی زبان سے یہ خوبصورت الفاظ بھی بیان کرتی ہے۔ دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ خداوند نے مجھے نجات بخشی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے جب خدا کے حضور میں لکھا ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ یہ ہم دیکھتی ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ اس کے اندر ایک ایسی شادمانی آ جاتی ہے جس کے حضور میں وہ خدا کا اقرار کرتے ہیں، خدا تیری مانند کوئی قدوس نہیں ہے، جو دعاؤں کا سننے والا ہے، جو ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں دیتا ہے، اس لیے میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ بہت سے لوگ زندگی میں شاید نجات تو پا لیتے ہیں لیکن وہ حقیقی شادمانی سے لطف اندوز نہیں ہوتے، وہ حقیقی شادمانی کا اقرار نہیں کرتے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادقوں کے خیمہ میں نجات کی راگنی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے حضور میں نجات پا جاتے ہیں، صادق ہیں اور وہ ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے خیموں کے اندر ہمیشہ شادمانی رہتی ہے، اور اس شادمانی میں اپنے خدا کی تمجید کرتے ہیں، اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم زبور 30 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ 30 زبور کے اندر زبور نویس بیان کرتا ہے، اے خدا میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دیا۔ اے خدا میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس خدا کے حضور میں کہتا ہے کہ اے خدا میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے۔ بہت سے لوگ سرفرازی پانے کے بعد اس دنیا کی عیش و عشرت میں، اس دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے حضور میں برکت پانے کے بعد خدا کے حضور میں سجدہ کرتا ہے اور اس کی نجات کا اقرار کرتا ہے اور خداوند کے حضور میں شادمان دل کے ساتھ خدا کی تمجید کرتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے۔ سو حنا کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ حنا کو جب خدا نے برکت دے دی تو نہ صرف وہ شکرگزاری کے طور پر اور اپنے عہد کے مطابق وہ جو عہد اس نے خدا کے حضور میں کیا سیمول کو لاتی ہے، بلکہ وہ خدا کی نجات کا اقرار کرتی ہے، خدا کی نجات کے لیے اس کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے اور خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ خدا کے حضور میں وہ جھک جاتی ہے اور کہتی ہے میرا دل خداوند میں مگن ہے۔ اب اس کا دل جو ہے وہ خداوند میں مگن ہو جاتا ہے، خداوند میں کھو جاتا ہے۔ سو خدا آج میری اور آپ کی زندگی میں خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم زمین پر سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو پہلی بات اپنے خدا پر توکل کرنا شروع کریں، اپنے خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، خدا معجزات کا خدا ہے۔ وہ جو بھانج تھی، خدا نے لکھا ہے، حنا اقرار کرتے ہیں کہ تو نے اسے 7 بچوں والی بنا دیا، جو بھانج تھی وہ 7 والی بچوں والی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ناامیدی میں، مایوسی میں، بے دلی میں جب برکت دیتا ہے تو کثرت کی برکت دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے سیمول کی وجہ سے جو اس نے خدا ان کو دیا، خدا نے اسے 3 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی برکت سے آسودہ کیا۔ سو جب ہم خدا کے حضور میں جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں تو پھر خدا اس کے عوض ہمیں برکت دیتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے۔ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ خدا کے حضور میں دعا جب منت کرتے ہیں تو بہت کچھ خدا کے حضور میں عہد کرتے ہیں، خداوند ہم تیری خدمت میں یہ کریں گے، ہم خداوند تیری خدمت میں یہ کریں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور میں کسی بات کے لیے عہد کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ پھر تو دیر نہ کر، اس میں دیر نہ کر، کیونکہ پھر تو خدا کے حضور میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی، کیونکہ خداوند ایسی منتوں کو قبول پھر نہیں کرتا یا ایسی چیزوں کو پھر خدا نہیں مانتا جب ہم منت مان کر خدا کے حضور میں کچھ عہد کر کے اسے ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نے نہ صرف منت کو مانا بلکہ اسے خدا کے حضور میں وقت پر لا کر اسے
چھوٹا ہی بچہ تھا، اس نے دودھ اس کا چھڑایا اور وہ خداوند کے حضور میں اس کو لے آئی تاکہ خدا کے حضور میں وہ زندگی بھر خدا کے گھر کی خدمت کرے۔ سو جب ہم کسی بات کے لیے خدا کے حضور میں عہد کرتے ہیں اور خدا کے حضور میں اپنی کوئی فریاد کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو ضروری یہ ہے پھر اس منت کو خدا کے حضور میں پورا بھی کریں۔ یا ہم حنا کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے حنا کو اولاد کی برکت سے نوازا، سرفراز کیا، تو اس نے خدا کے حضور میں آ کر اسے سجدہ بھی کیا، اس کی تعظیم کی اور اس کی نجات کا اقرار کرتی ہے کہ اے خداوند میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ وہ خدا کی نجات سے، خدا کی وہ شادمانی جو خداوند اسے عطا کرتا ہے، اس کے لیے خدا کے حضور میں شادمان ہوتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ اے خداوند خدا، میرا سینگ خداوند کے طفیل سن جا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا سے حضور میں خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تو پھر ہم خدا کو سر بلند نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے زندگی بھر یہ کام کیا، تو آج وقت آیا ہے کہ ہمیں خدا نے ہم جو ہے وہ سرفراز ہوئے۔ لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہاں حنا کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خداوند خدا نے میرے سینگ کو بلند کیا، اس نے مجھے سرفراز کیا، اس نے مجھے سر بلند کیا ہے۔ سو جب خدا میں کوئی برکت دیتا ہے تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے نام کو عزت و جلال دینا ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، میرے خدا نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر خداوند ان برکتوں کو واپس بھی لے لیتا ہے اور ہمارا خدا ان برکتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ خدا کے حضور میں ہم برکت پا کر خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کی تعظیم کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین پر اپنے خدا کو جلال دیں، اس کی عزت کریں، تعظیم کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے ہم خدا کے حضور میں آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں، جو اس کی تعظیم کریں، اپنے سر جھکائیں خداوند کے حضور میں اور دعا کریں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور خداوند کے حضور میں ہم اسی طرح سر بلند اور سرفراز ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔